अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में बात करेंगे गाज़ा के सीज़ फायर के हवाले से। सीज़ फायर का मामला यानी 15 महीनों तक जुल्म व ज़्यादती कत्ले आम होने के बाद आखिरकार इसराइल को फिर यानी टेबल पर आना पड़ा और हमास के साथ बात करनी पड़ी, जिसके बाद मुआहदा तय हुआ कि मुख्तलिफ शराइत की बुनियादों पर यानी फ़लस्तीनी जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई और फिर इसके साथ साथ उसके इवज़ और दीगर मामलात भी, जिसमें गाज़ा की यानी उसकी बाज़ाबादकारी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके दीगर सारे मामलात जितने भी हैं और उसकी बुनियादों पर यानी इन कैप्टिव्स को रिहा करने की बात की गई। लेकिन आज सुबह तक भी मामला मखमसे से और तजज़ुब से दो चार रहा। बहरहाल जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर इतलाक़ हो चुका है और मरहला वार इधर से कैप्टिव्स को छोड़ा जाएगा और उधर से जो फ़लस्तीनी महरूस हैं एक अरसे दराज से उनको रिहा किया जाएगा। तो मामला किस तरह का है, किस तरह की जंगबंदी है, शराइत के मामलात और इसके साथ साथ इजरायली बर्बरियत और इसके साथ साथ आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम इसको मुस्तकिल यानी जंगबंदी समझ सकते हैं या फिर ये आर्जी ही साबित होगी? इस पर बात करेंगे। मसले फ़लस्तीन के दायमी हल के हवाले से भी ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इन 15 महीनों में किसका किस तरह का रोल रहा अक़वाम आलम का, मुस्लिम दुनिया का, इस पर भी सरसरी तौर पर नज़र डालेंगे। इस पर बात करेंगे और दूसरा हिस्सा हमारा कौमी जो मामलात हैं, इशूज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। बिलखुसूस RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जिस तरह का रिमार्क किया यानी हकीकी आज़ादी के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे कि वाकई हकीकी आज़ादी अब तक हमको नहीं मिली थी, लेकिन बकौल RSS सरबराह के यानी राम मंदिर की तामीर के बाद मुल्क को हकीकी आज़ादी मिली। किस पस मंज़र में ये कह रहे हैं, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एकेडमिशन और आप प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के और साथ ही साथ सियासी तज्ज़ियाकार, कानूनदा, एडवोकेट और समाजी जहदकार। मेरी मुराद है मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा और आगाज़ हम करेंगे फ़लस्तीन के मामले से। गाज़ा पर जारी मुसलसल बर्बरियत के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर यानी जंग बंदी का इतलाक़ हुआ, नाफिजुल अमल यानी जंग बंदी का मामला हुआ, वो भी 3 घंटे लेट हुआ। यानी आखिर तक भी ये समझा जा रहा था, बल्कि वेस्टर्न मीडिया में ये भी चल रहा था कि शायद ये डील जो है आज ही ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल डील हो गई है। अब किस तरह से इसको आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जो इब्तिदा हुई इस जंगबंदी के हवाले से, अब इसके आखिर के तक भी अगर हम देखें जो 3 मराहिल हैं, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या फिर मैं कहूं कि कितना भरोसा हम इजराइल पर कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। आज का दिन यकीनन मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनियों और ख़ास तौर पर सारे आलम इस्लाम के लिए एक खुशी और मसरत का दिन है कि एक बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़या हुआ है अर्ज़ फ़लस्तीन पर। हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल ने बमबारी का आगाज़ किया था और जिस तरीक़े से गाज़ा के इलाक़े में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होती रही और 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई और 1 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हुए, और हम सब जानते हैं कि 20 लाख की जो गाज़ा की आबादी थी उनको हर तरीक़े से नीस्त नाबूद करने की इसराइल तैयारी कर चुका था। और ख़ुद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह कहा था कि हम हमास को नीस्त नाबूद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, फ़लस्तीन का नक्शा दुनिया पर कायम नहीं रह सकेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद ने रंग लाया, उनकी शहादतें रायगा नहीं गई है और जिस तरीक़े से उन्होंने सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे ज़ालिम ताकत से जो मुकाबला किया, उसका नतीजा आज हमारे सामने ये आया कि आपने देखा कि वहाँ पर जंगबंदी हो चुकी है। अब इसमें बहुत सारे ख़दशात हैं, बहुत सारे अंदेशे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी हमास के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि हमास का इसराइल से कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका भी था, इसराइल की पुष्ट पर वो सारी ताकतें थी जो इस्लाम दुश्मनी में बहुत ही मशहूर मारूफ रही है और जो ये नहीं चाहती थी कि वहाँ पर फ़लस्तीनी अपनी एक आज़ाद रियासत कायम कर सकें। चुनांचे आप देखते हैं कि ये जो अरसा गुजरा है 465 दिन का, कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पर गाज़ा पर बमबारी ना हुई हो। आप जानते हैं कि हज़ारों टन के बम वहाँ पर बरसाए गए हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور قوم ہوتی ہے، کوئی اور گروہ ہوتا تو کبھی کے جو ہے نا کسی بھی قسم کا معاہدہ کر لیتا، لیکن حماس نے جس ہمت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کیا اور پھر اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ آئے اور مذاکرات کرے، اور حماس کے شرائط پر آپ جنگ بندی دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جہاں پر حماس کو یا فلسطینیوں کو ذلت اٹھانی پڑی ہے یا ان پر کوئی بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، بلکہ اسرائیل مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں خود وہاں پر نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے تھے، اور پھر اس 1.5 سال کے دوران میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر یہ طلباء اور طالبات نے نکل کر احتجاج کیا، اور پھر جتنے بھی آزاد اور غیر جانبدار انصاف پسند صحافی ہے اور جتنے بھی جو ہے نا آپ کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان سب نے اسرائیل کی بربریت کا کھل کر جو ہے نا اس کی مذمت کی۔ اور پھر اقوام متحدہ کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی قراردادیں منظور کی گئی تھی، لیکن ہمیشہ اسرائیل کا اپنی ہردرمی پر قائم رہا، اور ہمیشہ اس کو اس بات کا زام تھا کہ وہ جو جنگ چھیڑا ہے اور جس طریقے سے جنگ مسلط کر دی اسرائیلیوں پر، فلسطینیوں پر، اب اس کا خاتمہ اس کی صورت میں ہوگا کہ اسرائیل اپنے دیرینہ خواب کو پورا کرے گا جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا، اور اس علاقے سے پوری طریقے سے وہاں پر جو ہے نا فلسطینیوں کا قلع قمع کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حالات بدلتے چلے گئے، اور جس طریقے سے حماس کی قیادت نے اپنے ماننے والوں کو یا ان کے زیر اثر جو لوگ ہیں، جو ہمت اور جو جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اتنی جانوں کے ضیاع کے بعد اور اتنی تباہی کے بعد یہ حماس کی ایک بہت بڑی اخلاقی جیت ہے، اور یہ جیت یقیناً ثمراور ثابت ہوگی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیز فائر کی گئی ہے، ابھی تو یہ 42 دن کا شاید اس کے اندر ایک پیریڈ رکھا گیا ہے، اور اس میں 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور اس کے بعد کس طریقے سے اسرائیل اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اترتا ہے، کیونکہ اس بات کی اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے بہت سارے وعدے کیے، جیسا کہ آپ دیکھیں اکتوبر 2023 میں خود جنگ بندی ہوئی تھی، اور 6 دن کے لیے جنگ کو روک دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اسرائیل نے حملے شروع کر دیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کہاں تک جو ہے نا اپنے جو بھی وہاں پر معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل آوری کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ بات واضح ہے، اور خود فلسطینی بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور حماس کی بھی اگر ہم بات کریں تو شروع سے ان کا یہ موقف رہا۔ ایک جانب ہم فلسطینی اتھارٹی کو دیکھتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا یعنی فلسطین کے کاس کے حوالے سے ان کا اپنا ایک طریقہ کار رہا، لیکن حماس کا الگ رہا۔ تو حماس کا ہمیشہ یہی رہا کہ ان سے مذاکرات کے ذریعے یا امن کے ذریعے کبھی بھی یہ بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی ایک مزاحمت رہی، اور مزاحمت کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک مسئلہ فلسطین کو جس طرح سے یعنی دنیا کے سامنے پھر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلا بخشی، ورنہ صورتحال کچھ یوں ہو رہی تھی کہ کچھ ڈیلز ایسی ہو رہی تھیں جو مسئلہ فلسطین کو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنارے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ واقعی یہ ڈیل پر کتنا، اور پھر معاہدہ جو بھی ہو رہا ہے اور جو وعدے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہ اس پر نبھائے گا، یا خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کیپٹیوز پورے رہا ہوں گے تو پھر وہی صورتحال اسرائیل کی جانب سے شروع ہو جائے گی، اور پھر باضابطہ طور پر گریٹر اسرائیل کا جو آپ نے ذکر کیا، تو اب اسرائیل اسی طرف گامزن ہے، ایسا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان 15 مہینوں نے مسئلہ فلسطین کو یعنی کتنی تقویت فراہم کی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا کے سامنے یہ جو کچھ بھی ہوا، اگرچہ بہت سارے خود اندرون لوگ مسلم دنیا میں یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں، بعض کرٹیسائز کرنے والے، کہ بھائی اتنے ہزاروں کی جان چلی گئی اور اتنی تباہی ہو گئی، آپ نے حاصل کیا کیا، اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لازمی چیز ہے کہ جب آپ کوئی اعلیٰ مقصد لے کر چلتے ہیں اور ایک منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور حماس نے یہ طے کر لیا تھا کہ بہرحال وہ جو ہے نا اسرائیل کی بربریت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جائے گا جس کے ذریعے سے فلسطین کی خود مختاری اور اس کی آزادی پر کوئی اثر پڑ سکے۔
آپ نے فلسطینی اتھارٹی کی بات کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات کے انتقال کے بعد فلسطینی اتھارٹی برائے نام ہو کر رہ گئی ہے. محمود عباس صاحب فلسطینیوں کے کوئی حقیقی نمائندے باقی نہیں رہے، بلکہ وہ ہمیشہ امریکہ اور دیگر طاقتوں کے دباؤ میں آ کر یا ان کی خواہش کے مطابق وہ کام کرتے رہے. وہ کبھی بھی جو ہے نا فلسطینیوں کی آواز نہیں بن سکے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ مزاحمتی تحریک شروع ہوئی. حماس کی تحریک شروع ہونے کی وجہ دراصل یہی تھی کہ پی ایل او اپنے کاز میں ناکام ہو گئی تھی. جن مقاصد کے ساتھ یاسر عرفات نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد یا ان کے انتقال سے پہلے ہی وہ تنظیم اپنے مقاصد سے ہٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ حماس قائم ہوئی اور ایک مزاحمتی تحریک تھی. یہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ یاسین اس کے جو سربراہ تھے، ان کو خود اسرائیل نے بڑی بربریت انداز میں ان کو جو شہید کر دیا. 80 سال کے بوڑھے شخص کو آپ جانتے ہیں جو ویل چیئر پر نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان پر بمباری کی گئی. اب الٹا الزام یہ لگایا جاتا رہا ہمیشہ کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہم جو ہے نا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات امریکہ کی طرف سے بھی آ رہی تھی، یہ بات فرانس کی طرف سے بھی آ رہی تھی. اب سب لوگ وہاں پر فلسطینی اتھارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہاں حماس اصل میں فلسطینیوں کی ترجمانی کر رہی تھی. اور یہ معاہدے نے اس بات کو واضح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ حماس ہی دراصل وہاں پر ایک پارٹی ہے، اور وہی جو ہے نا فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حماس کی جو اعلیٰ ترین جو لیڈرشپ تھی، اور اس دوران جنگ کے دوران کیسی عظیم ان کی شہادتیں ہوئی، چاہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو، یحییٰ سنوار کی شہادت ہو، یا اسی طریقے سے حزب اللہ کے ہمارے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہو. یہ وہ بڑے بڑے قداور قائدین تھے جنہوں نے فلسطینی تحریک کو دہشت گردی کی طرف جانے نہیں دیا، بلکہ ایک مزاحمتی رول انہوں نے ادا کیا ہے. آپ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو ہندوستان کی تحریک آزادی کو. آپ دیکھیے کہ انگریز یہاں پر جب حکمران تھے تو یہاں جو مجاہدین آزادی نے اس ملک کی آزادی کی جو جنگ لڑی ہے، کیا آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے؟ کیا آپ مہاتما گاندھی کو آپ دہشت گرد کہیں گے؟ کیا آپ جو ہے نا دوسرے جو بڑے بڑے قائدین یہاں پہ گزرے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، انگریزوں کی نظر میں وہ دہشت گرد ہو سکتے تھے، لیکن ہندوستانیوں کے نظر میں تو مجاہدین آزادی ہے. تو اسی طریقے سے فلسطینیوں کی جو جدوجہد ہے، یہ کوئی دہشت گردی کی یعنی فصل وہ لوگ نہیں اگا رہے تھے، بلکہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنی زمین کی آزادی کے لیے، اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے جدوجہد رہی ہے. چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے 7 اکتوبر سے جو بمباری وہاں پر ہوئی، جنگ مسلط کر دی گئی. 8 اکتوبر کو 7 اکتوبر تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر حماس نے ایک حملہ کیا، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ جو نا معاملہ بگڑتا گیا. اور اس کے بعد سے مسلسل اسرائیل کا جو بیان رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نیتنیاہو کا ایک بیان گزشتہ شاید اکتوبر میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم حماس کو فہرست سے مٹا دیں گے، ہم اس سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. یہ جو ان کا یعنی الزام تھا وہ جو ہے نا سحر ٹوٹ گیا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں جس انداز میں آگے جا رہا ہوں یہ لازمی چیز ہے کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گیا. اگر یہ جنگ نہ رکتی تو سارے تجزیہ نگار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی. چنانچہ کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جو کل جو ہے نا حلف لینے والے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے، ان کی بھی اس میں کوششوں کا دخل ہے کہ انہوں نے جو سبکدوش ہونے والے صدر وہاں پر بائیڈن، ان سے باضابطہ مطالبہ کیا کہ یہ جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی آپ کی یعنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نتیجہ ہے. امریکہ اگر چاہتا تو یہ جنگ بندی کا معاہدہ بہت پہلے ہو جاتا تھا، لیکن جس طریقے سے اسرائیل کی پیٹھ چھپائی گئی اور جس طریقے سے اس کی پشت پناہی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا جو ہے نا علاقہ جنگ زدہ ہو گیا. اور نہ صرف فلسطین بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اطراف کے جتنے علاقے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوئے. اور خاص طور پر آپ ایران کا معاملہ لے لیجئے، عراق کو لے لیجئے، لبنان کا صورتحال دیکھ لیجئے، تو یہ سب جنگ سے جو ہے متاثر علاقے ہم کو نظر آتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے ذریعے سے اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اور شکست کے بعد اب اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ طاقت کے زور پر اور بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتا ہے، حماس کی لیڈرشپ کو وہ ختم نہیں کر سکتا ہے. اس حقیقت کو وہ جان لینا چاہیے. دوسری یعنی بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے کھنڈر کر دیا ہے، 80% غزہ کو جو ہے کھنڈر میں تبدیل کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسی پٹی میں آپ کے کیپٹیوز جو یرغمالی ہیں وہ رہے، لیکن آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی ساری تکنیکیں، ساری یعنی سب کچھ ناکام ہوئی. یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ آپ کی ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں. بالکل، ہم بھی ان کے خریداروں میں ہیں. نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس نے جو اسرائیل نے جو بات کہی تھی کہ بھئی ہم تو ٹیبل پر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے،
اور ہم جو ہے نا آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم زمینی حملہ کریں گے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے 465 دن میں یا 15 مہینے میں ہوتے ہیں اس کے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ دعوے کرتا رہا لیکن وہ کسی زمینی حملہ نہیں کر سکا ہے. دوسرا پوائنٹ بہت اہم ترین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی طویل عرصے کے اندر فلسطینیوں کے کسی گروہ نے, کسی فرد نے یا کسی جماعت کی طرف سے حماس کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حماس نے جو بھی وہاں پر کام کیا ہے یہ 15 مہینوں کے دوران, وہ پوری طریقے سے فلسطینیوں کا اعتماد ان کو حاصل ہوا اور انہوں نے فلسطینی بچوں کے, خواتین کے ذہنوں میں بات بٹھا دی کہ ہم کو ظالم کے سامنے اپنا جھکنا نہیں ہے, بلکہ پوری اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور پوری جو ہے نا جوش کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخالفت کا نہ ہونا خود یہ بات ثابت کرتا ہے کہ سارے فلسطینی بہرحال یہ چاہتے تھے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے نا مزہ چکا دیں, اور انہوں نے وہ مزہ چکا دیا اس مرحلے پر. جی, تو ڈاکٹر صاحب اس سے مسئلہ فلسطین کو بھی کیا کچھ تقویت حاصل ہوگی؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم آگے کے حوالے سے امید کر سکتے ہیں اسرائیل سے کہ وہ قائم رہے گا, یا پھر وہی حملے ہوں گے, اور پھر اور آگے بڑھنے کے حوالے سے جس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں, کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں اسرائیل پر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب جو فلسطینی واپس ہو رہے ہیں جی ہاں وہاں سے, جی ہاں, پہلے تو ان کا ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے, ان کی بازآبادی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا غازہ کا علاقہ قبرستان بنا دیا گیا ہے, نہ وہاں پر رہنے کے لیے کوئی مکان باقی رہا, نہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اسکول باقی رہے, نہ مریضوں کے لیے کوئی ہاسپٹل باقی رہا. تو سب سے پہلا کام تو وہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر جا چکے ہیں اب وہ واپس آ رہے اپنی آبادی میں, تو لازمی چیزیں ان کے لیے بہتر سہولیات کے ساتھ زندگی فراہم کرنا. دوسری جو بات مرحلے میں آ رہی ہے وہ یہ, اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ریکنسٹرکشن آف غازہ, کہ غازہ کی جو تعمیر نو ہونی چاہیے. اگر وہ تعمیر نو نہیں ہوگی تو لازمی چیز ہے کہ وہاں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے آگے بڑھا تھا اب وہ پھر سے اپنے پرانے علاقوں پر جا رہا ہے, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پلٹ کر آ کر حملہ کر سکتا ہے, پھر ایک مرتبہ فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ بات ہم ابھی سے نہیں کہہ سکتے کہ اب اسرائیل کی کیا عزائم ہے, کیونکہ اب جو صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی رہی ہے. بہت ہی کم ممالک ایسے ہوں گے جنہوں نے اسرائیل کی جو ہے نا اس بربریت کی تائید کی ہو. ہندوستان نے بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے, اگرچہ کہ کھل کر اس نے کچھ نہیں کہا لیکن خاموشی بہرحال اس نے اختیار کی. کہیں پر بھی ہماری حکومت کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ جو ہے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اور کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ضمیر ابھی جاگا ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی کہ بہرحال امن قائم ہونا چاہیے. اب جہاں تک اندیشے ہے, آپ کو یاد دلا دوں میں کہ 2019 میں خلیجی ممالک اور امریکہ کے درمیان میں اور اسرائیل میں کے درمیان معاہدہ ہوا باضابطہ, جس کو آپ ابراہیمی ایکارڈ کہتے ہیں. تو اس ایکارڈ کے ہونے کے بعد, اس معاہدے ہونے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب فلسطین کی جدوجہد ختم ہو جائے گی اور اسرائیل بہرحال وہاں پر اپنا قبضہ قائم کر لے گا. لیکن اب اس معاہدے کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے. اب جو خلیجی ممالک دور سے تماشائی بنے ہوئے تھے, اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ غیر جانبداری یا ان کی مجرمانہ خاموشی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 15 مہینے تک وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہا, اور اس قتل عام کو روکنے کے اندر انہوں نے کوئی اپنی جرأت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو رول ہونا چاہیے تھا, جس طریقے سے اس کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا, وہ کردار اس نے ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے دوسرے ممالک ہیں. اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ قطر کی جو سفارتی کوششیں رہی ہے وہ یقیناً کارگر ثابت ہوئی ہے, اور انہی کی ثالثی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ماحول وہاں پر پیدا ہوا ہے. لیکن پھر یہی بات آ رہی ہے کہ بہت زیادہ ہم کو خوش گمانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسرائیل کئی مرتبہ معاہدوں کو توڑ چکا ہے. کئی مرتبہ اس نے جو ہے نا اسرائیلی علاقہ یعنی فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر جتنا انٹرنیشنل دباؤ بڑھتا جائے گا وہ بہرحال اپنے آپ کو جو ہے سو پیچھے ہٹا لے گا, اور وہاں پر جب بھی الیکشن ہوں گے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو کو پھر ایک مرتبہ اقتدار وہاں پر نہیں ملے گا, کیونکہ اسرائیلی قوم بھی بہت کچھ پریشان ہوئی ہے. ان کو بھی جو ہے سو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا ہے, اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک قسم کی جو بے چینی تھی, بیچ مینانی کی جو کیفیت تھی, وہ ساری ذمہ داری نیتن یاہو کے کندھوں پر آتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پر ڈونالڈ ٹرمپ کا جو فیکٹر ہے, کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جس طرح سے آپ نے ابراہم ایکارڈ کی بات کی اور ڈیل آف دی سینچری کی جو بات ہو رہی تھی,
تو وہ ساری چیزیں یعنی کہ ہم نے دیکھا ڈونالڈ ٹرمپ کے وقت میں ہی وہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں. تو ڈونالڈ ٹرمپ چونکہ ایک صرف صدر نہیں ہے جس طرح سے عام یعنی کہ یو ایس کے جو صدور رہا کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہیں, کیونکہ خود اپنے آپ میں جو ہے ایک بڑے ٹائکون ہے, بزنس پرسن ہے. تو چائنا کے جو ہے صدر سے بھی انہوں نے بات کی. تو آپ ڈونالڈ ٹرمپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی صدارت سنبھالنے کے بعد, کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں اگرچہ کوئی ہمدردی کے حوالے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلم دنیا سے کوئی ہمدردی ہے, مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے, یا پھر غزہ کے لوگوں سے کوئی ہمدردی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا, بلکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. تو آگے کے حوالے سے ہم ڈونالڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی مستقل طور پر جو ہے یہاں پر جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے کوئی کردار ادا ہوگا, یا پھر کیا ہو سکتا ہے, یا پھر وہاں کی لابی جو ہے, جو جیوش لابی ہے, وہ پھر اپنا کام کر جائے گی؟ دیکھیے اس معاملے میں دو باتیں ہیں. جی, امریکہ کے تعلق سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ امریکہ میں کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے, جی, کوئی بھی صدر وہاں پر بنے, لیکن ان کے لیے قومی مفاد سب سے اہم ہوتا ہے, جی, نیشنل انٹرسٹ, اور وہ جو بھی پالیسی طے کرتے ہیں وہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. تو لازمی چیز ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ پوری طریقے سے ایک طرفہ طور پر وہ فلسطینیوں کی حمایت میں آ جائیں گے, اور وہ اسرائیل کی جو ہمدردی ہے ان کو اور ان کی جو مدد ان کو کی جا رہی ہے وہ اس سے دستکش ہو جائیں گے. یہ ناممکن بات ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے پہلے ٹرم کو آپ دیکھیے, اس سے پہلے وہی تو صدر تھے وہاں پر امریکہ کے, بائیڈن کے آنے سے پہلے, تو ان 4 سالوں کے دوران میں وہاں پر اسرائیل کے جو ہے نا انہوں نے لگام دے کر رکھی تھی, اور وہاں پر کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس بات کی یعنی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مفادات پر کوئی جو ہے نا یعنی نقصان نہ ہو ہمارے مفادات کا. اگر جنگ ہوتی ہے تو لازمی چیز ہے کہ بہت سارے عرب ممالک امریکہ کے بارے میں اپنی پالیسی کو بدل سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ اس میں رہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر جنگ کے حالات نہ پیدا ہوں, اور دونوں اپنے اپنے علاقوں کے حد تک جو بھی علاقے طے کیے گئے ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہاں پر اپنے اختیارات کو استعمال کرے, اور عام شہریوں کو جو ہے سو اس طریقے سے جنگ میں ملوث نہ کیا جائے. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. جہاں تک ان کی اپنی اندرونی پالیسیاں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیانات آپ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو تارکین غیر یعنی غیر قانونی طور پہ امریکہ میں جو ہیں ہم ان کو نکال کر باہر کر دیں گے, اور اسی طریقے سے دوسرے جو پالیسیز ہم کو اس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے. جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی ثالثی کے نتیجے میں ہی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک قسم کا دباؤ ڈالا ان پر اسرائیل پر, اور اس دباؤ کا نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال اسرائیل کو معاہدے پر آنا پڑا, کیونکہ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ایک دن بھی ٹک نہیں سکتا. آپ معاشی حیثیت سے دیکھ لیں گے, فوجی حیثیت سے دیکھ لیں گے, ٹیکنالوجی کے معاملے میں دیکھ لیں گے, تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے اس کے اندر وہ بہت سے علاقے شامل ہے جہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا باضابطہ کہ اگر مجھے اقتدار ملتا ہے تو میں اس جنگ کو روک دوں گا, اس کو جو ہے نا یہاں پر کوئی جنگ بندی کا ماحول پیدا کیا جائے گا. چنانچہ یہ تیقن دینے کے بعد ہی بہت سارے علاقوں کے اندر ان کو برتری حاصل ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر سارے لوگ تو جا رہے نہیں ہیں, بہت سے لوگ وہاں پر جمہوریت نواز ہیں, بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی امن قائم ہو جائے. تو یہودی لابی تو اپنی جگہ پر ہے, وہ پوری طریقے سے کنٹرول کرتی ہے, لیکن دوسری لابیز بھی وہاں پر کام کی ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکشن کے موقع پر, جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حلف لینے سے پہلے وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوا ہے. یہ بات بعد میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن قائم رہے اور دنیا میں جو ہے نا تیسری جنگ کی طرف دنیا آگے نہ بڑھے. ہاں بالکل, یہ مسلسل ان کے بیانات آتے رہے کہ تیسری جنگ میں ہونے نہیں دوں گا, اس طرح کی بات انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی بالکل کی تھی. تو بہرحال ان کے آنے سے پہلے اور جس طرح سے انہوں نے ایک دھمکی آمیز, جیسا آپ نے کہا کہ وہ بزنس مین ہے, تو لازمی چیز ہے کہ وہ ایک سیاستدان کم ہے, بزنس مین زیادہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کے اندر ماحول ایسا بنے, دنیا میں ایسا ماحول بنے کہ لوگ جو ہے نا بزنس میں آگے بڑھیں. تو ایک اچھی سوچ ہے. اب ان کے اپنے نظریات ہیں, ان کو چیلنجز کیا کیا ہوتے ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا آنے والے دنوں میں, کیونکہ الیکشنز کے دوران بھی ان پر جو ہے جان لیوا حملہ بھی ہوا. تو وہ ساری چیزیں ہیں وہ آگے کیا ہوں گی, کیسے چیلنجز ہوں گے اور کیسے نپٹیں گے اس کو وقت ہی بتائیں. بات کریں گے ملک کی اور قومی صورتحال کی. ویسے تو اگر دیکھیں تو دہلی میں الیکشنز ہیں, انتخابات ہیں, انتخابی سرگرمیاں چل رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے دن گزریں گے تو پھر کیا ایجنڈے رہیں گے اور اس کے اثرات ملک بھر میں کیا ہوں گے یہ یقیناً آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ بیانات
और वो ईंधन मैं कहूँगा जो कहीं ना कहीं नफ़रत को पैदा करने वाले और लोगों के जहन को एक दूसरे से मुंतशिर करने वाले वो चीज़ें जारी वो सारी हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बड़ी जो है नज़रियाती गुफ्तगू करते हैं और वो उनकी छवि भी जो है एक नज़रियाती बुनियादों में, मतलब भारत के हवाले से, प्राचीन भारत के हवाले से, कभी ऐसे ऐसे बयानात भी उनके आ जाते हैं कि कभी हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये जो बयान जो उनका सामने आया है कि जो हकीकी आज़ादी है वो राम मंदिर के तामीर होने के बाद जो है मिली है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आरएसएस जिसको हम राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं, स्वयं सेवक संघ कहते हैं जी, ये एक नज़रियाती तंजीम है और इसका जो नज़रिया बहुत ही वाज़ेह है। ये अखंड भारत की बात करते हैं। ये जो है ये अगरचे के अल्लाह नहीं कहते हैं, लेकिन अमलन ये हिंदुस्तान के दस्तूर को भी नहीं मानते हैं, ना ये कौमी झंडे का ताज़ीम करते हैं, और ना जो है ना जो बातें दस्तूर में लिखी गई उस पर कोई अमल करते हैं। अब जो मोहन भागवत साहब ने, जो सदर हैं आरएसएस के, जिसको सर संचालक कहते हैं, उन्होंने हालिया दिनों में एक बहुत ही अजीब व गरीब बयान उन्होंने दिया है। लेकिन अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई बयान ऐसा नहीं है कि जिसको आप स्लिप ऑफ टंग कह सकें, ज़बान की लग़ज़िश कह सकें, बल्कि वो बहुत ही सोच समझ कर बयान देते हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि जिस दिन राम मंदिर की तामीर का आगाज़ हुआ वो दिन हिंदुस्तान की हकीकी आज़ादी का दिन है। आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में जब अयोध्या में राम मंदिर के संग बुनियाद रखा जा रहा था तो मोहन भागवत जी ने यही बात वहां पर भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आज हम जो संग बुनियाद रख रहे हैं ये कोई ईंट और गारे से बनाई जाने मंदिर का हम संग बुनियाद नहीं रख रहे हैं, बल्कि आज से हमारा मुल्क एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो ये उनके अल्फाज थे, बाज़ाब्ता हिंदू राष्ट्र के अल्फाज उस वक़्त थे। और अब उन्होंने ये कहा कि जो आज़ादी है, ये आज़ादी जो मिली है हमको, ये जो है ना 1947 को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं, बल्कि असल आज़ादी हमारी ये है कि जो राम मंदिर की तामीर का जो आगाज़ हुआ है 22 जनवरी, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने उसका उद्घाटन किया था उस मंदिर का, तो वो तारीख़ को वो ले रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि राम मंदिर की तामीर से हिंदुस्तान की आज़ादी का ताल्लुक़ है, वही दिन आज़ादी का तस्वीर किया जाएगा, तो फिर गुज़िश्ता 75 साल से आप 15 अगस्त क्या जश्न आज़ादी क्यों मना रहे हैं? क्यों जो है सो ये माना जाता है कि फिर 15 अगस्त में आज़ादी है? आप तारीख को झुटलाएंगे तो लाजमी चीज़ है कि बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मोहन भागवत के बयानात का ताल्लुक़ है, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है, आप सिर्फ 2 महीने के दौरान उनके बयानात को देख लीजिए। जब मसला आया मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर मंदिरों को तलाश करने का, तो उन्होंने एक बयान दिया कि राम मंदिर की तामीर के बाद अब किसी और जगह शिवलिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बयान पर कितना अमल हुआ? ये बयान तो आया उनका 1 साल पहले, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि हर मस्जिद के खिलाफ में जो है ना दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है। एक मौके पर उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, लिहाजा सारे लोग यहाँ के हिंदू हैं और अपने आप को हिंदू तस्लीम कर लेना चाहिए। एक तीसरा बयान मैं आपको बताऊं उनका ये भी है, अमरावती में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान के दस्तूर में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, यहाँ हर तबके का आदमी रहेगा। और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाज़ाब्ता मुसलमान, कि मुसलमान भी यहाँ पर रह सकते हैं और मुसलमान होने के नाते उनके हुकूक में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो अब ये जो तज़ाद बयानी उनके बयान के अंदर है, तो ये महसूस होता है कि आरएसएस एक फिक्री बहरान से गुजर रही है। अब उनकी क़यादत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मुल्क जो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, अब इस मुल्क में आप किस किस्म का तर्ज हुकूमत लाना चाहते हैं। कभी आप मनुस्मृति की बात करते हैं, कभी आप आला ज़ात के हिंदुओं की बरतरी आप चाहते हैं, कभी आप दलितों को अपने में शामिल करते हैं, और कभी जो है ना दलितों से छुटकारा हासिल करने की आप कोशिश करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आरएसएस की पूरी तारीख में क्या कभी कोई दलित जो है ना उसका कोई सरबराह रहा है? आप औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, कभी आरएसएस के अंदर किसी औरत को जो है सो आरएसएस का सदर बनाया गया है? तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी बहस को मोहन भागवत साहब हर थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं जो एक मौजूद बहस बन जाता है और अखबारात की वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। चुनाचे उन्होंने जो बात कही है बहुत ही गौर व फिक्र की बात है, सोचने वाली बात है, बल्कि तशवीशनाक बात यह है कि आप एक राम मंदिर के इफ्तिताह को आप मुल्क की आज़ादी से जोड़ रहे हैं।
تو یہ کتنا خطرناک رجحان ہے. تو لازمی چیز ہے کہ وہ جو ہماری تحریک آزادی رہی اور مجاہدین آزادی جو قربانیاں دی اس ملک کے لیے، اور یہ ملک جو آزاد ہوا اور اس آزادی کا آپ جشن مناتے رہے 15 اگست سے لے کر 1947 سے لے کر آج تک، آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 2014 کے اندر ایک ہیروئن نے کہہ دیا تھا یہ بات کہ اب اصل آزادی ہم کو حاصل ہوئی ہے. 150 سال سے یہ ملک جو ہے نا غلام تھا، اب مودی جی کے آنے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. تو اس قسم کی ذہنیت جو یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے، تو لازمی چیز ہے کہ عام عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر یہ تنظیمیں جو دستور پر یقین نہیں رکھتی ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا ایک مقام پر، کسی آر ایس کے سربراہ نے، ساواکر نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کے دستور میں کون سی چیز ہے جو ہندوستانی کہلائی جا سکے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا یہ حملہ ہے دستور کے بنانے والوں پر. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب دستور کی 75ویں سالگرہ پر مباحث ہو رہے تھے لوک سبھا کے اندر، تو راجیہ سبھا میں ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے کس طریقے سے دستور کے بانی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر حملہ کیا، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ لوگ جو ہے نا امبیڈکر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہمیشہ امبیڈکر کہتے ہیں، اگر یہ جو ہے نا امبیڈکر کے بجائے بھگوان کو یاد کرتے تو یہ سورگ میں چلے جاتے، یعنی ان کو جنت مل جاتی. تب آپ بتائیے کہ ایک دستور کے بنانے والی ایک اہم ترین شخصیت اور ملک کے خداور قائد پر اس قسم کی اگر آپ طنز کرتے ہیں، اس قسم کے جملے آپ کستے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آزادی فلاں دن حاصل ہوئی ہے اور فلاں دن جو ہے نا یہ ہو جانا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے رام مندر کے ایشو کو جس طریقے سے تازہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ایک مرتبہ لوگوں کے اندر ایک قسم کا یعنی وبال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی یعنی اسکیم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تاکہ اصل مسائل پہ سے عوام کی توجہ کو ہٹا دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کو تیسری مرتبہ اقتدار ملا ہے، اور تیسری مرتبہ اقتدار پر آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 6 مہینے ہو چکے حکومت کو بنے ہوئے، لیکن اس دوران میں کون سا عوامی فلاح کا کام کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار مل سکا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جو جملے بازیاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہے. اسی لیے کانگریس کے صاحب کے لیڈر جو ہے راہل گاندھی نے اس پر انہوں نے اس پر بڑا تشویش کا اظہار بھی کیا. کانگریس کے صدر دفتر کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موہن بھاگوت نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی یعنی خطرناک بات ہے، تشویشناک بات ہے. اس پر پورے ملک کو سوچنا چاہیے اور اہل دانش کو سوچنا چاہیے کہ خاص طور پر کہ اگر آپ ملک کی آزادی کے تاریخ کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس ملک کے عوام پر اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ایک جانب تو وہ یعنی آرگنائزیشن جو در حقیقت یعنی بی جے پی اسی سے یعنی تعلق رکھنے والی ہے اور دیگر جتنے بھی ہیں، اب دوسری کے ساتھ جو اقتدار میں ہیں ان کی جو کارروائیاں چل رہی ہے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے، سوالات وغیرہ وغیرہ جو ہے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تجاویز جو ہے لی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وقف ترمیمی بل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، وقف ترمیمی بل جس انداز میں پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں، اسی وقت حکومت کا ارادہ تھا کہ اس بل کو منظور کرا لیا جائے، لیکن بہرحال اپوزیشن کی شدید مخالفت کے بعد اس بل کو جو ہے نا جے پی سی سے رجوع کر دیا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے. اور اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگیں ہوئی، خود حیدرآباد میں بھی، اور اس کمیٹی کے سارے ارکان صدر نشین یہاں پر آئے، گفتگو ہوئی، اور دیگر علاقوں میں بھی ہوئی ہے. لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مرکزی وزیر کا بیان آیا کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، اب قانون لا دیا جائے گا. آئندہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو جائے گا تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صاحب بی جے پی کی حکومت بہرحال وقف ترمیمی بل کو منظور کرانے کی پوری کوشش کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو صدر نشین ہیں کے جس کمیٹی کے، وہ بھی جو ہے نا پوری طریقے سے جو ہے سو مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کے تیار نہیں ہے. وہ جو ہے سو ارکان کی بات کو بھی جو ہے نا اس پر کوئی غور و خوض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لازمی چیز ہے کہ وہ بی جے پی کے نمائندے ہیں، اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا حکومت کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ حکومت جو وقت ترمیمی بل لانا چاہتی ہے یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، مسلمانوں کے اوقافی جائیداد کا تحفظ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے جو بھی آمدنی ہوگی مسلمانوں کی فلاح بہبود کے استعمال ہوگی. تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے اس بل کو قانون کا درجہ دیا جائے. اب دیکھنا یہ رہے گا کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں
और वो अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने मुखालफत की और उस मुखालफत के नतीजे में वो बिल वहाँ पर मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन जब हुकूमत पूरी तैयारी के साथ अगर आ जाएगी और फिर अगर उसको अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जैसा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में जो नीतीश कुमार तायद कर रहे हैं एनडीए हुकूमत की, वो बहरहाल इस मामले में एक अटल मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू भी कोई अटल मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। बल्कि हम तो देखते हैं क्या आपके चंद्रबाबू नायडू ने अपने नुमाइंदे को भेजा बाज़ाब्ता जमीयतुल उलमा के एक जलसे में जो दिल्ली में हुआ था, वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ उन्होंने तकरीर भी की वहाँ पर बाज़ाब्ता, और ख़ुद आंध्र प्रदेश के गुंटूर के इलाके में भी जो है ना एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, तो उसमें भी उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेजा। तो तवक्को ये की जा रही है कि जो हलीफ पार्टियाँ हैं इंडिया की, ख़ास तौर पर आपके जनता दल और ये आपके जो है ना तेलुगु देशम पार्टी, ये हो सकता है कि हुकूमत पर दबाव डाले, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को इस बात के लिए मुतमईन करे कि आपका ये इक़दाम जो है ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि लाजमी चीज़ है कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या आपके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये अपने आप को सेक्युलर कहती हैं आज भी, और आवाम ने और खासकर मुसलमानों ने उनका साथ दिया है। आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम को जो इख्तिदार मिला है, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी तरीके से बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जनता दल को जो कामयाबी मिली, उसमें भी जो है ना मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो लाजमी चीज़ है कि अगर मुसलमानों की उनको फिक्र है तो ये हलीफ पार्टियाँ हुकूमत पर दबाव डाल सकती है। और तीसरी तरफ आपकी ये सेक्युलर पार्टियाँ हैं जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अब वो भी अगर कोई अटल मौक़िफ़ इख्तियार करती है तो हम समझते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल अगर मंजूर कर लिया जाता है और क़ानून बन जाता है, तो फिर आप समझ जाइए कि मुसलमानों की जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, जिनके असलाफ ने जो करोड़ों रुपयों की जायदादें वक्फ की है, वो हुकूमत की नज़र हो जाएंगी और हुकूमत उसको मनमानी इस्तेमाल करेंगी और मुसलमान हर लिहाज से पसमानदा कर दिए जाएंगे। अब उनको कोई जो है ना यहाँ पे तरक्की की कोई मौक़े हासिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो बचा कुचा वक्फ का सरमाया है, इसके ज़रिए से उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। हम कमज़ोरियों से इनकार नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत सारी ख़राबियाँ आ गई है। बहुत सारे वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए हैं। बहुत से वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद औक़ाफ़ी जायदादों को फ़रोख्त करते रहे हैं। तो ये सारी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद वक्फ जायदादें मुसलमानों के लिए आज भी एक तरक्की का ज़रिया हैं। अगर उनका सही अंदाज में इस्तेमाल होता है तो बहुत कुछ तरक्की हो सकती है। और हुकूमत को यही बात यानी खटक रही है कि ये जो करोड़ों रुपयों की इनकी जायदादें हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये इसको इस्तेमाल करते हुए तालीम के मैदान में, मईशत के मैदान में, सियासत के मैदान में आगे बढ़ जाए। इसीलिए इस पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ अब हम यानी 26 जनवरी मनाएंगे, तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। इसी के साथ यानी आइन की बात की जाती है। ज़रूर हम जो है अलहदा इस हवाले से प्रोग्राम करेंगे और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ज़िमनी तौर पर, सरसरी तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात, जिस तरह की सूरत हाल, और फिर इसी तरह से यानी हम अगर बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल की, तो फिर इसी के साथ एक और मामला लगा हुआ है, वो आगे आने वाले दिनों में, वो है यकसा सिविल कोड का, जिसको सेक्युलर सिविल कोड का नाम प्रधानमंत्री ने दिया है। तो मतलब लगा हुआ है साथ में, और फिर इसको सेक्युलर लगा दिया गया, क्योंकि जितने भी नाक़िदीन थे वो ये कह रहे थे कि सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको जो है ख़तरात लाख हो गए हैं। तो उसका इजाला ये हो गया, उसका जवाब ये मिल गया कि सेकुलर लगा दिया गया। और फिर आइन की बात की जा रही थी, तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तो मतलब बाज़ाब्ता पार्लियामेंट का ख़ुसूसी सेशन हुआ, उसमें बातचीत हुई, उसमें जो है मुबाहिस हुए। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब ये जो आगे मामला बढ़ता क्या वाकई हम सेकुलर सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा, कैसा बताया जा रहा है? जी अभी बस एक हफ्ता बाकी रह गया है। हम आइंदा इतवार को बहरहाल जश्न यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हिंदुस्तानी कौमी तारीख़ में बड़ी अहमियत का दिन है। और जैसा कि आपने कहा कि वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह तो आइंदा हम वो प्रोग्राम तफसीली तौर पर रखेंगे। आप 4TV के ज़रिए से बात आएगी हिंदुस्तानी जमहूरियत के क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके तकाज़े हैं, और इस जमहूरियत से शहरियों को कितना फ़ायदा हुआ है और जमहूरियत में क्या ख़राबियाँ हैं। ये आइंदा के हफ़्ते में हम इसको गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने मसले को छिड़ा, मैं एक और बात आपके सामने हिंदुस्तानी जमहूरियत के ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ कि अब यहाँ के शहरियों के हुकूक़ को कम करने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है, जो एक कौम एक इलेक्शन की बात है कि पूरे मुल्क में एक मरतबा इलेक्शन हो जाए, असम्बली और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक वक्त पर हो जाए। तो आप जानते हैं कि इस पर भी कानूनी पूरी जो है तैयारी कर ली गई है और आइंदा सेशन में ये बिल भी पेश किया जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि अगर पूरे मुल्क में
بیک وقت اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے کتنے جو ہے نا نقصانات کو برداشت کرنا پڑے گا عوام کو، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ رہا کہ ریاستی اسمبلی کے الیکشن الگ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن الگ ہوتے ہیں، اور موضوعات بھی الگ ہوتے ہیں دونوں کے۔ جب پارلیمنٹ کا لوک سبھا کا الیکشن ہوتا ہے تو قومی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور جب اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں تو ریاستی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیں دہلی میں الیکشن ہو رہا ہے تو لازمی چیز ہے کہ دہلی اسمبلی کے الیکشن میں دہلی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی وہاں پر کہ صاحب وہاں پر بجلی کا معاملہ کیا ہے، مدارس کا معاملہ کیا ہے، وہاں کی جو بنیادی ضرورتیں لوگوں کی وہ کیا ہے، وہاں پر کوئی قومی مسئلے پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ریاست کے الیکشن کا یہ ہوتا ہے، اور دستور کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ایک قوم ایک الیکشن کا جو نظریہ ہے یہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کو ختم کر دے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ دستور سازوں نے جو وفاقی سسٹم ہمارے پاس قائم کیا ہے، اگرچہ کہ ہمارا ملک مکمل طور پر وفاقی نہیں ہے اور نہ وحدانی ہے، یونیٹری بھی نہیں ہے، یہ فیڈرل بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر ریاستوں کو آزادی دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 97 سبجیکٹس ہیں، یہ 97 امور ایسے ہیں جس کے اندر ریاستوں کو مکمل اختیارات ہیں، وہ اپنا قانون بنا سکتے ہیں۔ مثلا تعلیم کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، یا اور دیگر بہت سارے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وفاقیت پر حملہ ہے، اور یہاں پر لوگوں کے جو اصل جو حقوق ہیں وہ جو مسائل ہیں وہ بالکل چھپ جائیں گے، دب جائیں گے، اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو جواب یہ مل رہا ہے کہ بھائی ہر چند دنوں میں اس طرح اعتبار سے کہیں نہ کہیں الیکشنز کی نوبت آتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو سرکاری خزانہ ہے اس پر بوجھ پڑتا ہے، تو ایک ساتھ کام ہوگا تو دیش کے خزانے کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، ایک ساتھ ہوگا، اور پھر ہر چند دنوں میں کہیں نہ کہیں الیکشن تو پھر سارا دیش جو ہے تھم جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے بیانات بی جے پی کے لیڈران کی جانب سے اور حکومتی نمائندوں کی جانب سے یہ آتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتا ہے، کسی ایک اسٹیٹ میں بھی اگر الیکشن ہوگا اور تو پھر سارا دیش اسی میں جو ہے منہمک ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس پہ اثر پڑتا ہے، تو لہٰذا ایک ساتھ کر دیں گے، اتنا سمپل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جائے، یہ سرکاری خزانے پر جو ہے بوجھ کو کم کرے گا، یہ بات ہے۔ اور پھر جس طرح سے اگر آپ یکساں سول کو، جس طرح سے آپ نے ون نیشن ون الیکشن کی بات کی، تو اس پر جواب یہ مل رہا ہے۔ دیکھیے مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ اخراجات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر آپ اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں گے صاحب ہمارے وزراء کے لیے جو سیکیورٹی ہوتی ہے، ہمارے ایم پیز کے جو الاؤنسز ہوتے ہیں، ان کو جو سہولتیں دی جاتی ہے اس میں آپ کٹوتی کیجیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہے جس کے اندر جو ہے نا حکومت کا بیجا اسراف ہوتا ہے بہت سارے مسائل کے اندر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجیو گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جو ہم 10 روپئے دیتے ہیں لوگوں کو تو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، وہ جا کر جو 2 روپئے بھی لوگوں کو نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو کرپشن کا ماحول ہے، اس کرپشن کو آپ ختم کیجئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ جو ہے نا اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بیک وقت الیکشن ہونے سے اخراجات میں کمی ہو جائے گی، یہ سوال جو ہے نا اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ آپ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک دن میں کیسے الیکشن کرا سکیں گے؟ آپ ایک ریاست میں اگر الیکشن کراتے ہیں کشمیر کے اندر تو اس کو کئی مرحلوں میں طے کرتے ہیں، نہیں کئی مرحلوں میں طے کرتے ہیں، آپ اس کو کرائیں گے ایک ساتھ، ہو سکتا ہے 3 دن میں کرائیں، 4 دن میں کرائیں، 5 دن میں کرائیں، لیکن ایک ہی سیگمنٹ میں کرا دیں گے، ایک ہی پیریڈ۔ آپ کے پاس دیکھیے اتنی پیراملٹری فورسز آپ کے پاس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے اندر آپ الیکشن کراتے ہیں، کس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے دیکھ لیجیے آپ۔ چھتیس گڑھ چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں آپ ایک وقت میں الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں، یہاں سے وہاں فورس کو بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری عملی دشواریاں ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک مرتبہ لوک سبھا اور اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اب جو موجودہ حکومت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قومی ایشوز کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ ایک لوگوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ 2019 کا الیکشن آپ دیکھیے کہ پوری یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صاحب بی جے پی کو ناکامی ہوگی، آپ نے فوری جو ہے نا ایک مسئلے کو چھیڑ دیا، اور اس مسئلے کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کی بات وہاں پر آ گئی، کہا کہ صاحب پڑوسی ملک ہندوستان پر حملہ کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ مستحکم حکومت ہم کو لانے کی ضرورت ہے، اور یہ پروپیگنڈا کر کے آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس قسم کے آپ قومی مسائل کو چھیڑ کر اور لوگوں کے اندر دہشت پیدا کر کے آپ اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر بنیادی جو مسائل رہتے ہیں لوگوں کی جو یعنی ریاستی مسائل جو رہتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستانی عوام کا مزاج یہ ہے کہ جب قومی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے مقامی مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ملک اہم ہوتا ہے، ریاست اہم نہیں ہوتی ہے، اور یہ قومی مفاد کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بی جے پی جو کچھ کر رہی ہے وہ کیا نیشنلزم کے نام پر ہو رہا ہے،
قوم پرستی کہ ہم سے زیادہ کوئی قوم پرست نہیں ہے, ہم ہی سب سے زیادہ محب وطن ہے. تو یہ جو جارحانہ قوم پرستی کا جذبہ ہے, یہ جارحانہ قوم پرستی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور جہاں تک آخری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث تو گزشتہ یعنی دستور کے بننے کے بعد سے چل رہی ہے, اور دستور کے اندر خود یہ لکھا گیا, آرٹیکل 44 آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو لائے. لیکن یہ دفعہ کہاں پر ہے؟ یہ دفعہ ہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں. اور ڈائریکٹو پرنسپلز کیا ہے؟ صرف حکومت کو ہدایتیں ہیں, یہ کوئی لازمی فرائض نہیں ہے. کوئی حکومت کو یونیفارم سول کوڈ لانا لازمی ہے ایسا دستور میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ایک ایسا ایشو جو غیر ضروری ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو, آپ اس کو لا رہے ہیں. اب اس میں وزیر اعظم نے ایک نیا لفظ جوڑ دیا ہے کہ یہ جو کوڈ ہوگا سول کوڈ, وہ سیکولر سول کوڈ ہوگا. اب سیکولر سول کوڈ کیا ہوگا اس کی کوئی تشریح آج تک نہیں آ سکی. آپ تو سیکولرزم کے اتنے خلاف ہے کہ آپ کے نظریات پر یقین رکھنے والے لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور کہا کہ دستور میں سے لفظ سیکولر کو نکال دیا جائے. سبرامنین سوامی نے آپ جانتے ہیں کہ درخواست داخل کی ہے باضابطہ سپریم کورٹ کے اندر, اور کہا کہ آئین کے اندر, آئین کی تمہید میں, اس کے دیباچے میں, اس کی پریامبل میں جو الفاظ ہیں وہ صرف 3 الفاظ تھے. بعد میں سیکولر اور سوشلسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا, لہٰذا ان دونوں اصطلاحوں کو نکال دیا جائے کیونکہ یہ 1976 میں داخل کی گئی. اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں بڑی بحث ہوئی, اور سپریم کورٹ نے کیا کہا, نہیں بلکہ یہ آئین کا حصہ ہے, یہ پریامبل کا حصہ ہے, اور جو دستور بننے سے پہلے جو مباحث ہوئے ہیں اس پر بڑا غور و فکر ہوا, غور و خوض ہوا. یہ الگ بات ہے کہ دستور میں اس وقت اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا. تو ایک طرف تو آپ سیکولر الفاظ کو نکالنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سیکولر ورڈ کو یہاں لا کر جوڑنا چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کو. تو یہ بات کچھ سمجھنے سے کوئی انسان سمجھ نہیں سک رہا ہے کہ آخر آپ کس قسم کا کوڈ لانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک کثیر مذہبی ملک ہے. یہاں کئی مذاہب ہیں, کئی ذاتیں ہیں, اور مذاہب کے اندر بھی کئی الگ الگ رسم و رواج ہیں. اگر آپ ہندو طبقے کو لیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہندو طبقہ کئی خانوں میں بٹا ہوا ہے. ان کے اپنے الگ الگ اوتار ہیں, ان کے اپنے الگ الگ تہوار ہیں, ان کے اپنے الگ الگ رسم و رواج ہیں. تو آپ کس طریقے سے سب کو جوڑ سکتے ہیں؟ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ ہندوؤں کو تو متحد کیجئے پہلے. ایک یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں کتنے ہندو مانتے ہیں آپ دیکھ لیجئے, بہت سے لوگ اس کی مخالفت کریں گے, چنانچہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہے سب طرف سے. تو یہ کہنا کہ صاحب یکساں سول کوڈ آ جائے گا اور سیکولر یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو ہندوستان ایک حسین امتزاج بن جائے گا اور سارے مذاہب مل جل کر رہیں گے, تو یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. اصل چیز لوگوں کے دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے دل آپ کی مثبت پالیسیوں کے ذریعے مل سکتے ہیں. قانون کے ڈنڈے کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر پیار محبت نہیں پیدا کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری سوال کروں گا میں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی جس طرح سے ذکر کیا کہ جو ریاستی جو اختیارات ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سلب کیا جا رہا ہے, اسی تسلسل میں آپ نے بات کی کہ فیڈرل سٹرکچر کو جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو یہاں پر نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے بھی لوگ مطلب اس کو یا تو اس طرف توجہ نہیں دے رہے, یا پھر توجہ دے بھی تو ان کے سامنے ساری تفصیلات نہیں ہیں. اس کو بعض یعنی ریاستوں میں جو ہے آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تو نیو ایجوکیشن پالیسی, بہت سارے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ بہت ساری اس میں اصلاحات کی گئی ہیں, بڑا اس کا ویلکم ہونا چاہیے, لیکن وہیں پھر ایک مرتبہ مائنارٹیز مسلمانوں کی جانب سے اس پر جو ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھیے, نیو ایجوکیشن پالیسی کے تعلق سے یہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ جیسا ایک قوم ایک الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی نیو ایجوکیشن پالیسی اس لیے سارے ملک میں نافذ نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ تعلیم کا جو معاملہ, اسکول کی تعلیم, ہائی اسکول تک کی, ہائی اسکول کی تعلیم کا جو معاملہ اور ریاستی حکومت اختیار ہے. ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ کرنا, ٹیچرز کو تنخواہ دینا, اسٹیٹ کا سلیبس بنانا, یہ سب کام اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے. اب آپ جو نیو ایجوکیشن پالیسی لائے ہیں, آپ نے کسی ریاست سے مشورہ کیے بغیر, بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں ہوئی نیو ایجوکیشن پالیسی پر, اچانک آپ نے ایک بل لایا اور اس کو آپ نے منظور کرا لیا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا یعنی چینج ہے کہ موجودہ پالیسی سے وہ بالکل میل نہیں کھاتا ہے. مثلا آپ نے کہہ دیا کہ صاحب 1st سے لے کر 5th تک ایک ہوگا, پھر 5th سے لے کر آپ کو 8th تک ایک ہوگا, اور 8th سے لے کر 12th تک ایک ہوگا. تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہمارے پاس SSC ہے, 10th کلاس ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, پھر اس میں انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کہیں نہ کہیں مد نظر رکھا گیا, لیکن یہاں پر جو مسلمان جو اپنے تحفظات ریزرویشنز پیش کر رہے ہیں, جی
میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو تعلیمی اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب جرمنی میں دیکھیں, دیگر یورپی ممالک میں دیکھیں, تو وہاں پر کسی کے انٹرسٹ کے تحت کوئی کامرس بھی لے رہا ہے, کوئی پولیٹیکل سائنس بھی لے رہا ہے, اور پھر کیمسٹری بھی لے رہا ہے, تو مطلب ایک اصلاحات کی گئی ہیں اس میں, وہ گنجائشیں پیدا کی گئی ہیں اعلیٰ تعلیم میں بھی اور پھر ثانوی تعلیم میں بھی, وہ الگ معاملہ ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جو ریزرویشنس اپنے پیش کر رہے ہیں, ہمارے پاس 1 منٹ ہے, علیحدہ پروگرام ضرور کریں گے. یہ ایک میں صرف مسلمانوں کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی سے مسلمانوں کو جو اندیشے ہیں, جو خطرات ہیں, وہ یہ ہے کہ اس پالیسی کے اندر آپ نے نصاب تعلیم کو پوری طریقے سے بدل دیا ہے. مثلا آپ نے کہا کہ صاحب یہاں پر جو ہے نا کتاب کے مذہبی کتاب آپ نے لا دی, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بھگوت گیتا, بھائی آپ گیتا کی تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں, آپ یوگا کو فروغ دینا چاہتے ہیں, آپ جو ہے سو موسیقی کے نام پر ناچ گانے کو فروغ دینا چاہتے ہیں, تو لازمی چیز ہے کہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو سارے مذاہب کی کتاب کو آپ پڑھائیے, قرآن مجید کو بھی پڑھائیے, آپ بائبل کو بھی پڑھائیے, گرو گرنتھ کو بھی رکھیے شام نصاب میں. لیکن آپ نے صرف جو رکھا ہے وہ جو ہے سو آپ کی گیتا ہے. لینگویج کی بات لیجئے, اس میں لینگویج میں کہا کہ سنسکرت کو فروغ دیا جائے گا. کیوں آپ سنسکرت کو فروغ دینا چاہتے ہیں صاحب؟ آپ یہاں پر عربی کو بھی فروغ دیجئے, یہاں پر جو ہے سو دوسری جتنی زبانیں ہیں ان سب کو آپ فروغ دیجئے. پھر اسی طریقے سے بہت سارے ایشوز اس کے اندر ہیں جس سے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء نے اور خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اور دیگر ذمہ دار تنظیموں نے نیو ایجوکیشن پالیسی کے جو پالیسی ہے اس کو تو انہوں نے خیر مقدم کیا ہے, لیکن جو چیزیں آپ نے اس میں نصاب کے نام پر شامل کیے اس سے ہم نے اختلاف کیا ہے اور یہ کہا کہ صاحب آپ اس کو بدلیے, آپ جیسے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیے کہ جو سارے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو سکے. تو آپ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے پس پردہ اور اس کے جو ہے سو پیش نظر یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص طبقے کو, ایک مخصوص زبان کو, ایک مخصوص کلچر کو آپ اس میں فروغ دینا چاہتے ہیں. اور لازمی چیز ہے کہ مسلمانوں کی جو 1000 سال کی تہذیب ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ تاریخ میں آپ نے بہت بڑا گیم کھیلا ہے کہ مسلمانوں کا جو دور وسطیٰ کا دور ہے اس دور کو آپ نے پورا نکال دیا ہسٹری کے سلیبس میں سے. تو یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ تو آگے پیچھے نہیں کیا, بلکہ ہمارے عثمان یونیورسٹی میں آپ جائیے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ دور وسطیٰ کے دور کو نکال دیا گیا ہے پوسٹ گریجویشن میں سے. تو یہ سوال سب سے اہم ہوتا ہے. آپ تہذیب کے نام پر آپ جو ہے نا پڑھا رہے ہیں بچوں کو, کہاں کی تہذیب پڑھا رہے ہیں؟ اجنتا ایلورا کی آپ تہذیب پڑھا رہے ہیں, آپ جو ہے نا اور دوسری چیزوں کو اس میں شامل کر دی ہے. لیکن مسلمانوں نے جو خدمات انجام دی ہے اور یہاں پر جو فن تعمیر ہو, ثقافت ہو, وہ ساری چیزوں کو آپ نے اس میں سے بالکل ختم کر دیا ہے یا پھر نیگیٹو کر دیا. نہیں, تو یہی سمجھ میں آتی بات کہ آپ جو ایجوکیشن پالیسی بنائے. سب سے آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہوتی ہے وہ پورے ملک کے عوام کی ترجمانی کرتی ہے. آنے والی نسلوں پر اس کے اچھے اثرات پڑنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ماہرین تعلیم سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. اسٹاک ہولڈر جو تھے اس کے اسکول چلانے والے جو لوگ ہیں, بچے جو پڑھنے والے ہیں, ان سے آپ نے کوئی رائے نہیں لی ہے. جب ہنگامہ ہوا, اب جب پارلیمنٹ میں بل روکا گیا, اس وقت آپ نے رائے طلب کی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جو ہے تجاویز پیش کی اور حکومت نے اس کو بازو ڈال دیا اور اپنی پالیسی لا دیا. یاد رکھ لیجئے کہ تعلیم کا جو معاملہ ہے, نصاب تعلیمی دراصل قوم کی تعمیر اور ترقی کرتا ہے. اگر نصاب تعلیم میں آپ زہر کھولیں گے تو لازمی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں اس زہر کو قبول کر کر پورے ملک کے اندر جو ہے نا ایک بدامنی افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں. ہر طرف کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ دیکھنے والی یعنی تشویش کی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اپنے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحث اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.